बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक बहुत अहम रहनुमा ने फ़ौज के हवाले से एक बयान दिया है। उस बयान पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब एक खड़ाक करने वाले हैं, उसकी भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ और मौजूआत हैं अहम तरीन, उन तमाम पर बात करते। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौजूआत की तरफ आ जाइए। इस वीडियो के मौजूआत पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो अदालत का मामला है, उसमें आप मोहसिन अख्तर कयानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज, यानी वो जज साहब जो अब अगले चीफ जस्टिस बनने के लिए तैयार हैं, वो जज साहब जो हैं, अब वो ऐसा लगता है कि निशाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने तो बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान भी कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस आ गया है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आ गई है। हुआ क्या है, 6 जजों ने ख़त लिखा और उसके बाद उन 6 जजों को मखसूस सियासी लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। मोहसिन अख्तर कयानी साहब के केस में भी ये हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बाज़ाब्ता रद्दअमल दिया है। उनका ये कहना है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के खिलाफ दायर शिकायत को जजेस को खौफजदा करने की कोशिश के तौर पर हम देखते हैं। पीटीआई के तर्जुमान ये कहते हैं कि एक मखसूस जज के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस अदलिया मुखालिफ मुनज़्ज़म मंसूबे का शाखसाना है। चीफ जस्टिस आला अदलिया के जजेस को हिरासा करने के वाक़यात का नोटिस ने यह मुतालबा काजी साहब से किया गया है। वैसे काजी साहब को बहुत पहले से पता था, लेकिन काजी साहब कहते हैं उनके पास इख्तियार नहीं था। मगर जब इख्तियार नहीं था तो काजी साहब हर चीज़ के लिए चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को ख़त लिखते थे, लेकिन जब ये था तो इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अब मोहसिन अख्तर कयानी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करदा शिकायत के मामले पर पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि मोहसिन अख्तर कयानी के खिलाफ दायर शिकायत को जजेस को खौफजदा करने की हुकूमती कोशिश समझते हैं। अदालती उमूर में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इंकशाफ करने वाले मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को धमकी आमेज़ खतूत की तरसील के बाद एक मखसूस जज के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस अदलिया मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम का शाखसाना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द अमल है। और साथ में आप एक और चीज़ देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के वकला में शामिल इंतज़ार हुसैन पंजोदा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने 6 जजेस के साथ इजहार यकजहती किया था। अब इस लेटर को बुनियाद बनाकर एक जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है कि जो इन्होंने ख़त लिख दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इसकी बुनियाद पर रेफरेंस है। तो मोहसिन अख्तर कयानी साहब के रिश्तेदार को करंट लगाया गया था, तशद्दुद किया गया था। अब उनको निशाना बनाने की साजिश सामने आ गई है। तमाम वकला तंजीमें आवाज़ उठाएं, बिलखुसूस आज़म नज़ीर तारड़ के ज़ेर असर पाकिस्तान बार काउंसिल अब अपनी पिछली प्रेस रिलीज़ की वजह से अखलाकी तौर पर पाबंद है कि वो जस्टिस मोहसिन कयानी के साथ इजहार यकजहती से आगे बढ़ें और वाज़े मौक़िफ़ के साथ इंसाफ तलब करें। हम ये नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। जो जज आवाज़ उठा रहे, उनके मामले में आप देखिए कि हुआ क्या है। उनको धमकी आमेज़ खतूत आ गए, उनको निशाना बनाया गया। मखसूस सियासी जमात PMLN, मखसूस सहाफ़ती टोला, और ये टोला पहले भी इसी तरह से काम करता रहा है। पहले ये कहते थे कि जी ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, अब जज साहिबान कह रहे हैं तो ये जो है ये कहते हैं नहीं जी, ये जो जज साहिबान हैं ये PTI के लिए काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर नज़र आ गया कि ये सारे सहाफ़ी जो हैं ये बाकायदा तौर पर PMLN के एजेंडे को टो करते, उनकी लाइन को टो करते। ये कायनात के टोकरों वाले सहाफ़ी हैं और ये वही काम करेंगे जो कायनात के टोकरों वाले करते। तो मोहसिन अख्तर कयानी साहब को निशाना बनाने की साजिश है, घटिया साजिश है। इसका रास्ता रोका जाना चाहिए। जिस तरह से इस मुल्क में पहले भी अदलिया के साथ वकला खड़े हुए हैं, अब की बार खड़ा होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने पैसे वैसे दे के बार्स को बड़ा राम कर लिया है। अब क्या होता है देखना पड़ेगा। इसके बाद मुझे आपसे बात करनी है IG सिंध साहब के मामलात पर। IG सिंध साहब, गुलाम नबी मेमन साहब, मुझ पर एहसानात हैं उनके। मेरे भाई के दोनों कातिल जो थे उनमें से एक अंजाम को पहुंच गया, एक पकड़ा गया और अब उस पर केस चल रहा है। वहाँ अदालत में जो देर हो रही है सो हो रही है, लेकिन
میں کیا کروں, میرے لوگ مر رہے ہیں کراچی میں, روزانہ کی بنیاد پر لاشیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, لوگ آنسوؤں سے رو رہے ہیں, لوگ اب اپنے ہاتھوں سے ٹھکانے لگانے لگے ہیں لٹیروں کو, لیکن ہمیں ابھی تک پولیس ناکام نظر آتی ہے. مذاق کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ. ضیاء الانجار وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کراچی سے زیادہ کرائم ریٹ یہاں وہاں, مطلب یہ باتیں سننے کے لیے تھوڑی ہیں ہمیں اس سے کیا غرض کہ کہاں کتنا کرائم ریٹ جہاں ہے ختم کیا جائے. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اپنی ذمہ داری سے یہ کہہ کے جان تھوڑی چھڑا سکتے ہیں کہ کس شہر میں کتنا کرائم ریٹ ہے. اس شہر میں مسلسل لاشیں اٹھا رہے ہیں ہم لوگ, تو یہ جو مذاق ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے کچے کے ڈاکوؤں کا معاملہ ہے. آئی جی سندھ صاحب نے کیا کہا, غلام نبی میمن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کچے میں اسلحہ کون پہنچا رہا ہے, سی ٹی ڈی کو ٹاسک دیا ہے کہ اس پر کام کرے. کچے میں صرف بدماش نہیں ہے بلکہ شریف لوگ بھی رہتے ہیں, اس لیے انٹیلیجنس آپریشن کرتے ہیں. آئی جی سندھ صاحب گھوٹکی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کچے میں سوشل میڈیا کو بند نہیں کر سکتے, کچے میں سوشل میڈیا کو بند نہیں کر سکتے. سائبر کرائم کو ریفرنس بھیجے ہیں, ہم خفیہ اطلاع پر آپریشن کریں گے. کچے میں آپریشن کا یہی طریقہ ہے. پولیس کو جدید اسلحہ اور گاڑیاں دے رہے ہیں. شکارپور اور کشمور ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں خصوصی طور پر امن چاہتے ہیں. پکے میں قبائلی دہشت گردی کی روک تھام میں زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. قبائلی جھگڑوں میں قتل ہونے والے ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا. اب آئی جی سندھ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کچے میں سوشل میڈیا بند نہیں کر سکتے, تو میں تو ایک مشورہ دوں گا آپ کو آئی جی صاحب, کچے کے ڈاکوؤں کو آپ پی ٹی آئی کا کارکن سمجھ لیں, تمام ڈاکوؤں کو آپ پی ٹی آئی سمجھ لیں, کچے کو آپ سمجھ لیں کہ یہ زمان پارک ہے, اور اس کے بعد آپ لوگ آگے بڑھیں. آپ سوشل میڈیا بھی بند کر دیں گے, آپ ان کو گرفتار بھی کر لیں گے, آپ ان کے خلاف مقدمات بھی بنا لیں گے, ان کے خلاف پورا سسٹم جو ہے وہ ہمیں ایکٹیو نظر آئے گا اور بہت تیزی کے ساتھ پورا سسٹم ان کے خلاف کام کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں ہم سوشل میڈیا کو بند نہیں کر سکتے, ہم نے دیکھا نہیں ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ورچوئل جلسہ بند, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ورچوئل فنڈ ریزر بند, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم ٹویٹر پہ مہم چلائیں گے بند, ٹک ٹاک جلسہ کریں گے بند. ٹویٹر اس ملک میں کب سے بند ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے. الیکشن ڈے پر ہم نے پورے ملک میں سوشل میڈیا بند کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کچے میں سوشل میڈیا کو بند نہیں کر سکتے, یہاں کراچی میں ہم استعمال نہیں کر سکتے سوشل میڈیا وی پی این کے بغیر. آپ کا وزیر اعظم, آپ کی حکومت, آپ کا صدر, آپ کے بڑے بڑے سیاسی رہنما, وزیر داخلہ, خود آپ کا محکمہ آئی جی صاحب, سب سوشل میڈیا وی پی این کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم کچے میں بند نہیں کر سکتے. تو یہ ہو سکتا ہے, اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس میں بھی ول کی کمی تو ان سب کو پی ٹی آئی سے جوڑ دیجئے, یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو جائے گا. بڑا آسان کام ہے, اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل سمجھا جا رہا ہے. ان کو پی ٹی آئی والے سمجھ لیجئے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا, خود بخود ہوگا, از خود ہوگا, بہت تیزی کے ساتھ ہوگا. اسی طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی کو 3 مہینے کے لیے فوج کے حوالے کر دیا جائے. یہ جو میں کراچی میں امبات کی بات کر رہا تھا, کچھ 56-57 لوگ مار دیے گئے ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں کراچی میں, اور یہ امبات جو ہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں, وارداتیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں. اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کی سوشل میڈیا پر تصویریں آ گئی ہیں, کلیئر تصویریں آ گئی ہیں, پھر بھی یہ وارداتیں ہو رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ نارتھ اعظم آباد میں ہم لوگ رہتے ہیں, یہاں پر نارتھ اعظم آباد میں ہمارے اپارٹمنٹس کی بلڈنگ میں بندہ اتنی ہمت تھی کہ وہ اندر پارکنگ کے اندر آ گیا, ایک بندے نے گاڑی کھڑی کی, پیچھے سے وہ اندر آ گیا تھا. تو یہ سب تو ہو رہا ہے ہمارے یہاں. تو مصطفیٰ کمال صاحب سمجھتے ہیں حل یہ ہے کہ کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے 3 مہینے کے لیے. تو مصطفیٰ کمال صاحب, ہم جو ہیں پھر کس مرض کی دوا ہیں؟ یہ جو پورے ملک میں الیکشن ہوئے ہیں یہ کیوں ہوئے ہیں؟ جو پولیس کا محکمہ ہے, رینجز کا محکمہ ہے, یہ جو باقی تمام حکومتیں ہیں, سندھ کی حکومت ہے, مقامی حکومتوں کا نظام ہے, اتنی بڑی تعداد میں تھانے ہیں, کراچی میں 45,000 پولیس والے ہیں. ان 45,000 پولیس والوں میں سے آپ جیسے وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر جو پولیس والے ہیں ان کی تعداد 20,000 کے قریب ہے, وی آئی پی مقامات کے ساتھ ساتھ. تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لوگ ٹیکس کے پیسے ان پر کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ہمیں سب کچھ فوج کے حوالے کرنا ہے, ہم باپڈا فوج کے حوالے کر دیں, ہم جو ایجوکیشن کے بعض محکمے ہیں وہ فوج کے حوالے کر دیں, ہم اس کے علاوہ ایسے محکمے بہت سے نادرا وغیرہ یہ بھی ہم فوج کے حوالے کر دیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلے نون لیگ والے الزام لگاتے تھے کہ ایک کرنل پوری اسمبلی چلا رہا ہے, اب شہریار آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں پوری اسمبلی چلا رہا ہے. تو یہ سب کچھ اگر آپ یہ کہتے تھے فوج کے حوالے کرتے تو پھر سب فوج کے حوالے کر دیجیے. پھر آپ لوگ الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ پولیس سے آپ لوگ ڈیمانڈز کیوں کرتے ہیں؟
یہ جو آئی جی سندھ مسلسل ہماری مرضی کا لگایا جائے، یا مرکز میں محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں آئی جی اسلام آباد میری مرضی کا لگایا جائے، مریم بی بی آفیسر کو ریلیو نہیں کر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بات یہ کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. فوج کی ذمہ داری ان تمام محکموں سے زیادہ بڑی ہے. سرحدوں کا دفاع ہے، سرحدیں ہماری اس وقت گرم ہیں، ایکٹیو ہیں. وہاں پر جو ایلیمنٹس ہیں وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ بجائے اس کے ڈیمانڈ کریں کہ یہ جو بلا وجہ کا تام جام کیا ہوا ہے وی وی آئی پیز کے لیے، یہ ختم کیا جائے اور ہر شہری وی آئی پی ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا جائے. آپ کہہ رہے ہیں جی کراچی کو 3 مہینے کے لیے فوج کے حوالے کر دیں. پھر آپ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس شہر میں رینجرز آ گئی، اس شہر سے رینجرز جا نہیں رہی. پیپلز پارٹی والے یہ کہتے رہے ہیں اور وہ ہر کچھ دنوں کے بعد 90 دن کی توسیع ہم نے یہ دیکھا ہے نا. تو یا تو آپ لوگ اپنا سسٹم آف ڈیلیوری ٹھیک کریں، یا پھر آپ لوگ نہ ہوں اور جن کو آپ 3 مہینے کے لیے بلا رہے ہیں وہ مسلسل طور پر ٹھیک کریں. آپ ہی لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر ان پر الزامات لگاتے ہیں، ان کے خلاف جب چاہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کے قتل عام میں بھی ملوث ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف آپریشن کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے ان کو استعمال کیا ہے، فوج آئی تھی، پکا قلعہ 90، یہ تمام باتیں آپ ہی نے ہمیں بتائی ہیں، شہداء قبرستان. پھر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ فوج کے حوالے کر دیں. تو ہم کب ٹھیک کریں گے؟ ہم اپنے شہری محکموں کو کب ٹھیک کریں گے؟ آپ لوگوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. کبھی آپ لوگ کہتے ہیں یہ آئی جی چلے گا، یہ سی سی پی او چلے گا، پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں چلے گا، پھر آپ پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ چلے گا تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں چلے گا. یہ لڑائیاں آپ لوگ کرتے رہتے ہیں. تو شہر کو ٹھیک کروائیں. اور یہ جو محلہ چوکیداری سسٹم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قائم کریں گے، تو بیٹھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، آئی جی پولیس کے ساتھ مل کر اور رینجرز کے ساتھ مل کر، کور کمانڈر کراچی صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور کر لیں ایک بار میں فیصلہ. کیوں لوگ مر رہے ہیں مسلسل اور آپ لوگ کچھ کر نہیں پاتے؟ آپ سب کی اکثریت واپس جا کر بیٹھ گئی ہے وہاں پر پل کے اس پار، اور یہاں پر لوگ کتے بلیوں کی طرح مر رہے ہیں. اشرافیہ پل کے اس پار ہے، پل کے اس پار یہ واقعات نہ ہونے کے برابر ہے. تو پورے کراچی کو ٹھیک کریں، پل کے اس پار والا کراچی جہاں پر یہ متحدہ قومی موومنٹ والے بھی جو نارتھ کراچی سے لے کر گلشن تک، نارتھ حسن آباد تک، باقی شہر کے علاقوں میں بسے ہوئے تھے، لائنز ایریا تک، پرانا کراچی تک، اب سب کے سب پل کے اس پار جا چکے. تو آپ سب محفوظ ہو چکے. یہ پورا شہر تو اس پار نہیں جا سکتا نا. تو اس پورے شہر کو ایک ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ پھر پورا ملک ایک ساتھ ایک بار میں فیصلہ کر لے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ 3 مہینے کا حل نہیں ہے نا. ہمیں مسلسل حل چاہیے. ہمیں تو عرصہ ہو گیا کراچی میں مسلسل لاشیں گرتے ہوئے دیکھ کر. تو یہ فوج کے حوالے اگر ہونا ہے تو اس کو کر دیں. ہمیں امن دیں، یہ لاشوں سے چھٹکارا دیں، ہمیں ان لٹیروں سے چھٹکارا دیں. ہم بیٹھ گئے کراچی کی سڑکوں پر یہ نہ کہیں، اسمبلی کے سامنے میں خود بیٹھا تھا کہ اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا، ختم کر دوں گا. تو آپ لوگ بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. اس کے بعد آئی ایم سوری، یہ جب یہ موضوع آتا ہے تو یہ حالت ہو جاتی ہے، لیکن آئی ایم ریئلی سوری. پھر ایک اور پولیس کا کمال ہم نے دیکھ لیا. وہ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر جو انجن الطان کو وہ دھوکہ دے کے بیٹھا تھا، وہ مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا. یہ پولیس کا چونگ پولیس اسٹیشن ہے، پولیس ٹریننگ سینٹر، وہاں پر بطور مہمان خصوصی اس کو بلایا گیا. اب یہ شخص جو ہے اس پر بڑے بڑے پرچے ہو چکے، انٹرنیشنل اسٹار کو دھوکہ دینے کا پرچہ ہو چکا اس پر. اس کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا. صرف اتنا ہی نہیں، ایک اور کیریکٹر ہے شاہد چودھری عرف شادہ. یہ جواریہ سٹے باز لٹن روڈ تھانے کے بزنگ کے لوگ اسے جانتے ہیں. جوئے کے درجنوں مقدمات ہیں اس پر. یہ ٹک ٹاکر بن گیا. پولیس کو کہا گیا اپنا سوشل میڈیا پروفائل جو ہے اس کو ذرا اٹھائیں، اس کو ذرا لوگوں میں پاپولر کریں. تو پولیس اب ان ٹک ٹاکرز وغیرہ کو بلا رہی ہے مہمان خصوصی کے طور پر. یا تو حکومت ہی ٹک ٹاک پر چل رہی ہے، پوری کی پوری حکومت سلو مو میں ٹک ٹاک پر ویڈیو پر چل رہی، تو یہی ہوگا. تو یہ شخص بھی جو ہے یہ ہمیں ٹک ٹاک پہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ پولیس اس کو بریفنگ دے رہی ہے بلا کے بیٹھا کر جواریے کو، سٹے باز کو. ایسے کمالات ہمارے ہاں ہو رہے ہیں اور ایسے حکومت چل رہی ہے. چل پائے گی؟ مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے. جس طرح سے بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، جس طرح سے باقی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس طرح کا حال کیا ہوا ہے، یہ نہیں چل پائے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں
یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ, اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اللہ کے لیے انصار کون ہیں, یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت عالیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل, اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب, یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں, 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں, یہ جنگل ہے, یہ منگل ہی بنے ہیں. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے, اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے, یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں ہوں گی, 6 سٹوریز. جی, تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں, جن اللہ نے نوازا, جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے, جی, اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ, مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا, اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے, کتنا لگ چکا ہے, کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہیں. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک, یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا, اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.